الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu all of you. Welcome. बेहद शुक्रिया आपका कि आज आप तशरीफ़ लाए और आपने मौका दिया कि हम आपसे बात कर सकें. आज हमारा जो टॉपिक है यूनिवर्सिटी गर्ल एंड प्राउड, ये आजकल के हालात की वजह से है. सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपसे मिल सकूँ, आपसे बात कर सकूँ. और आईआईयू के स्टूडेंट से बात करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी इसी इंस्टीट्यूशन से हूँ. आईआईयू दावा एंड तरबिया फोरम इज एक्चुअली रन बाय फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ आईआईयू जो हॉस्टल में हैं, जो यूनिवर्सिटी में हैं, और ये लड़कियां अपनी स्टडीज के साथ साथ पूरी कोशिश करती हैं कि हमारा जो विरसा है अल्लाह ताला की तरफ बुलाने का और दावत का, लोगों को अल्लाह के दीन के मुतालिक सिखाने का, उसका भी पूरा पूरा ख्याल रखें. इस्लामिक यूनिवर्सिटी की एक ट्रेडिशन है कि यहाँ पर डिफरेंट किस्म की क्लासेस, कुरान क्लासेस, रेगुलर क्लासेस के साथ साथ चलती रहती हैं. तो माशाल्लाह दावा एंड तरबिया के स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े एक्टिवली अपने काम कर रहे हैं और इससे पहले वो कई सेशन आपके साथ कर चुके हैं. तो आज के सेशन में हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि ये आजकल जो यूनिवर्सिटी गर्ल्स के ऊपर एक अटैक वाली सिचुएशन पैदा हुई है और सारी यूनिवर्सिटी की लड़कियों की दिल आज़ारी हो रही है, उसकी वजह क्या है. और हमारे लिए ये सिचुएशन अगर चैलेंजिंग है तो उसके साथ साथ एक ब्लेसिंग भी है, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि हमें एक मौका मिला है कि हम दुनिया को बताएं कि यूनिवर्सिटी गर्ल क्या होती है. तो पहली चीज ये है कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी की लड़कियों के बारे में क्यों गलत बातें करनी होती हैं या फिर सेंसेशन फैलानी होती है, क्योंकि उनके अपने दिमाग में डाउट्स होते हैं, मिसकंसेप्शंस होती हैं. तो हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि हम उन मिसकंसेप्शंस का जवाब दें और उनके डाउट्स को क्लियर करें. दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो जहालत की वजह से ऐसी बातें करते हैं. उन्होंने खुद कोई यूनिवर्सिटी अंदर से नहीं देखी होती या फिर उनकी अपनी फैमिली की लड़कियां यूनिवर्सिटी नहीं जाती, तो उनके अंदर एक ट्रेडिशन होती है डी वैल्यू करने की नॉलेजेबल लोगों को. वो कहते हैं पढ़े लिखे का दिमाग ही खराब होता है, पढ़ी लिखी औरतें तो बड़ी खराब हो जाती हैं, हाथ से निकल जाती हैं. इन जनरल अगर आप पाकिस्तानी सोसाइटी को देखें तो हमारे यहाँ पर एक कल्चर है इल्म का मजाक उड़ाने का और नेकी की मजम्मत करने का. तो एक लड़की जो स्क्रीन पर नाचती है, गाती है, अपनी ज्यादा से ज्यादा इनडिसेंट शो ऑफ स्किन करके पैसा कमाती है, उसको एडमायर करने वाले बहुत हैं, उसको व्यू देख कर लानते भेजने वाले बहुत हैं. उसकी बेहयाई की मजम्मत करनी भी है तो पहले उनको उसका नाम, उसकी उम्र, उसके वालिदैन, हर चीज पता होती है, उसके बाद वो उसकी मजम्मत करते हैं. लेकिन जब यूनिवर्सिटी गर्ल या किसी नेक काम करने वाली, इल्म हासिल करने वाली औरत की मजम्मत करनी होती है तो अंधाधुंध, बिला सोचे समझे, बगैर तहकीक के. तो अब हुआ ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज से कोई उल्टे सीधे कामों की खबर आई और सब यूनिवर्सिटी गर्ल्स की शामत आ गई. तो अजीब बात यह है कि लड़कियों ने वो काम अकेले तो नहीं किया, उनके साथ लड़के भी थे. तो यूनिवर्सिटी बॉयज की बात कोई क्यों नहीं करता? आपको ये ख्याल आया खबरें सुनकर? जी आप भी कोई बताना चाहेगा? आप भी आप भी मुझे लगता है कि ये मुनाफिकत का एक बहुत आला दर्जा है, क्योंकि देखें हर बात में लड़कियों को क्यों कहा जाता है। हाँ क्योंकि जाहिर है उसमें, और इवन उस लड़के ने खुद ये किया था कि मतलब मेरी ही गलती थी। जी तो इस बिल्कुल तरह से, लेकिन फिर भी हर जगह पे यही कहा जा रहा है कि लड़की का कैरेक्टर ऐसा था और सारी ऐसा लड़कियां ही था. ऐसी होती हैं। और बिल्कुल इवन नीचे कमेंट्स में ये कि सारी यूनिवर्सिटीज में यही हो रहा है, क्यों आप सब में गए यही हैं हो रहा सारी है. यूनिवर्सिटी। बिल्कुल. तो हमारे यहाँ जनरलाइज करने का एक बड़ा शौक है. इग्नोरेंट लोगों का ये एक तरीका होता है कि वो हर चीज को फैला देते हैं. अगर अब हम ये कहेंगे सारे यूनिवर्सिटी बॉयज जाते ही इसलिए यूनिवर्सिटी, तो सारे बोलने लगेंगे और कहेंगे कि ये आपने क्या कह दिया. या अगर हम कहेंगे जिस शहर से ये दो खबरें आई हैं वो पूरा शहर ही ऐसा है, तो लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसी शहर की बात ना करें. लेकिन जब खवातीन की बात आती है, लड़कियों की बात आती है, तो सारी यूनिवर्सिटी गर्ल्स ऐसी हो जाती हैं, सारी यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां ऐसी हो जाती हैं. यूनिवर्सिटी कौन लड़की जाती है? इस्लाम में तालीमी इदारा बहुत मुकद्दस जगह है. मस्जिद के बाद किसी जगह आपको सुकून आता है तो वो यूनिवर्सिटीज हैं, वो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जहाँ तालीम दी जाती है, जहाँ नेकी और बदी का शऊर सिखाया जाता है.
لیکن پڑھی لکھی عورت ہمیشہ نشانے پہ رہتی ہے. مردوں کی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, لیکن عورتوں کے مذاق بنایا جاتا ہے. جو عورت مسجد جاتی ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جو عورت تعلیمی ادارے میں جاتی ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. میں جب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کیمپس میں قدم رکھتی ہوں تو میں اکثر یہ سوچ کے لرز جاتی ہوں کہ یہاں پر کتنے بڑے بڑے ٹیچرز جو تفسیر, حدیث, فقہ کے استاد تھے, ان کے قدم یہاں پڑے ہیں. یہ نیک لوگوں کے گزرنے کے راستہ ہے. اور جب میں اپنی زمانے میں جہاں میں نے اسلامک یونیورسٹی میں پڑھا تھا, اس زمانے میں جو میرے ارد گرد لڑکیاں تھیں ان سے میرا آج بھی رابطہ ہے. وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. کوئی مسجدوں کے ساتھ کام کر رہی ہے, کوئی تعلیمی اداروں کے ساتھ, کوئی مسجد کے اندر درس دیتی ہے, کوئی اسلامک سکولز میں کافروں کے ملک کے اندر مسلمان بچوں کو بچا رہی ہے, کوئی اپنے ملک میں ایک بہت بڑا اسلامی تعلیمی ادارہ چلا رہی ہے. وہ سب اپنی اپنی چیزیں سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتی رہتی ہیں, ان کی کیا سرگرمیاں ہیں, وہ آج کل کیا کر رہی ہیں. تو میں حیران رہ جاتی ہوں کہ ہمارے ٹیچرز کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے ہاتھوں پر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے, تو ہمارے ٹیچرز کا کیا درجہ ہوگا. اس معیار کے فیکلٹی ممبرز ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں. ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی, فروری میں میری ایک اسٹوڈنٹ نے اسلام قبول کیا, اور اس لڑکی نے جب مجھ سے وہ بات کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ میرے دماغ میں بہت سارے اسلام کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں, میں نے وہ کلیئر کرنے ہیں. 1-1.5 گھنٹہ بات کرنے کے بعد اس نے اچانک کہا کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے اور آج ہی مجھے شہادت دینی ہے, میں اسے اب ڈیلے نہیں کرنا چاہتی. میرے لیے ایک بہت حیرت کا لمحہ تھا جب اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد تقریباً آنسوؤں کے ساتھ مجھے بتایا کہ میں ہمیشہ پاکستانی لڑکیوں کو آئیڈیلائز کرتی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایک پاکستانی اسکالر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر رہی ہوں. اور اس نے کہا کہ میں ایون پاکستانی کلچر اور پاکستانی لوگوں کو سمجھنے کے لیے ان کے ڈراماز بھی دیکھتی ہوں. تو میں گڑبڑا گئی اور میں نے ان سے کہا کہ اسلامک جو ہمارے ڈراماز ہیں وہ اسلامک ہاؤس ہولڈ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, نہ ہماری سویلائزیشن اور نہ ہی ہمارے کلچر کو. وہاں کچھ اور دکھایا جاتا ہے. تو آپ ریئل لائف پاکستانی لڑکیوں سے جڑیں, ان کے ساتھ بات کریں. تو آج انشاءاللہ وہ بھی اس سیشن میں آئیں گی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ آئیں گی. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت میڈیا ہمارے بارے میں جھوٹ پھیلا رہا ہے, سینسیشنل نیوز دے دے کر, مبالغہ آرائی کر کر کے, ہم نے اس میڈیا کی باتوں سے گھبرانا نہیں ہے. ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے اوپر. ہم یونیورسٹی گرلز ہیں, ہم نے جہالت کو ٹھکرا کر علم کا راستہ چنا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے راستے پر نکلا تاکہ وہ علم حاصل کرے, وہ اصل میں جنت کے راستوں کے اوپر ہے. جب جنت کے راستوں پہ انسان چلتا ہے تو ہر طرف سے مذاق بھی آتا ہے. آپ کے سوشل سرکل میں, فیملی اور فرینڈز میں جو لوگ یونیورسٹی نہیں گئے ہوتے وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا وہاں پہ یہ ہوتا ہوگا جو ڈراموں میں دکھاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب مسکنسپشنز ہیں, یہ جھوٹ ہیں. اس کا ہم حل کیا کریں, لڑکیاں کیا جواب دیں؟ رسپانس یہ ہے کہ سب سے پہلے بی یور سیلف, بی جینوئن اینڈ آتھینٹک. آپ کو کچھ بھی اپنے آپ کو زبردستی پورٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہیں دنیا ایک دن سمجھ جائے گی. آپ کو کوئی بھی اپنے اوپر سیلف پروجیکشن کے لیے کوئی ماسک پہننے کی, کوئی پینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایز اے یونیورسٹی گرل اپنی ویلیوز کو یاد رکھیں, ایمان کے ساتھ, علم کی لگن کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں. دوسرے نمبر پر ہمیشہ جب ایسے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوں تو آپ ایک کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کریں اچھے موڈ کے ساتھ جس سے وہ اپنے فیکٹس چیک کرنے پہ مجبور ہو جائیں. تیسری بات, یونیورسٹی میں آپ جو اتنی فروٹفل سرگرمیاں کرتے ہیں, اتنے نیک کام جو لڑکیاں کر رہی ہیں, میں دیکھتی ہوں قرآن کے حلقے چل رہے ہیں, تجوید کے حلقے چل رہے ہیں, فارغ وقت میں لڑکیاں والنٹیئر کر رہی ہیں, ایک دوسرے کو فری ٹیوشن دے رہی ہیں. اس زمانے میں جب لوگ اب پانی کی بوتل بھی 20 روپے کی, 25 روپے کی آپ کو دیتے ہیں, یہ لڑکیاں مفت اپنا علم بانٹ رہی ہے. تو آپ اپنی ان سرگرمیوں کا تھوڑا بہت ریکارڈ رکھیں. خاص طور پر جو اسلامی حلیے والی لڑکیاں, وہ اتنی اپنی پکچرز وغیرہ نہیں بنواتی. آپ دور سے اپنی گیدرنگز کی ایک پکچر بنائیں, لانگ شارٹ میں, قریب سے نہ لیں بے شک, لیکن پردے میں آپ ضرور بنائیں تاکہ آپ کی ریپرزنٹیشن ہو میڈیا کے اندر. میں جب بھی کسی مکمل حجاب والی لڑکی کو دیکھتی ہوں میرا ایمان تازہ ہوتا ہے. مجھے یقین آتا ہے کہ میرے ساتھ دنیا میں اور بھی لوگ ہیں جو یہی فائٹ لڑ رہے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے, اسلامی حدود کے اندر رہ کر اپنی سرگرمیوں کی کوریج کریں, میڈیا کو استعمال کریں اپنی مثبت سرگرمیاں لوگوں تک پہنچانے کے لیے, اور پرو ایکٹیو ہو کر رائٹ انفو لوگوں تک پہنچائیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے اوپر جب اس طرح اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کا موڈ ڈاؤن ہوتا ہے, مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے آپ کا,
اور آپ پریشان ہوتی ہیں، اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ کام جو انبیاء نے ہمیں سکھایا ہے سورہ ضحیٰ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک مکالمے میں ہمیں سکھایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا کہ count your blessings whenever you are in a difficult time، اپنی بلیسنگز کو یاد کریں. سب سے پہلی چیز آپ کے پاس ایمان ہے. یونیورسٹی گرل ہو کر آپ نے ایک اسلامک انسٹیٹیوشن کا انتخاب کیا ہے. آپ اگر اپلائیڈ سائنسز پڑھ رہی ہیں تو بھی آپ کو اسلامک اسٹڈیز کے کورسز پڑھا کر آپ کو ایک باشعور مسلمان سائنٹسٹ بنایا جاتا ہے. اگر آپ سوشل سائنسز پڑھ رہی ہیں تو آپ اس کے ساتھ ساتھ اسلامک اسٹڈیز بھی پڑھ رہی ہیں اور یہ بھی جان رہی ہیں کہ اسلام نے سوشل سائنسز میں کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے اور ہماری ویلیوز کے ساتھ سوشل سائنسز کیسی ہوگی. آپ لینگویج اور لٹریچر پڑھ رہی ہیں، آپ ادیبہ اور شاعرہ بن رہی ہیں، تو آپ اچھی مسلمان ادیبہ اور شاعرہ بن رہی ہیں. اور یہی ہمارا فخر ہے، اسلامک یونیورسٹی کا تاریخی ورثہ یہی ہے کہ یہاں سے نکلنے والے لوگوں نے امت کی ہر طرح سے مدد کی ہے. تو آپ کو اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے. ایمان آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب سے بڑی بلیسنگ ہے جو آپ کے پاس اس وقت ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ آپ کے پاس نالج ہے. یونیورسٹی گرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جہالت کو چھوڑ کر نالج کا رستہ چنا ہے. آپ بھی بڑے آسانی سے وہ زندگی اختیار کر سکتی تھیں جس میں صبح آپ مارننگ شو دیکھ کر آپ کسی نئے میک اپ کی ترکیب سیکھتی، نئے کھانے پکانے سیکھتی، اور رات میں آپ کوئی ڈراما دیکھ کر کسی رومانٹک پارٹنر کا خواب دیکھتے ہوئے سو جاتی. لیکن آپ نے ایک مشکل زندگی کا انتخاب کیا ہے. دن کو سارا دن تھکا دینے والا کام کرنے کی، ایک کلاس سے دوسری کلاس کے درمیان جا کر نماز پڑھ کے وضو کر کے آنے کی، اور پھر اس کے بعد تھک ہار کر واپس آ کر اگلے دن کی تیاری کر کے راتوں کو جاگ کر اسائنمنٹس اور کوئز کی تیاری کرنے کی. لوگ کہتے ہیں کہ پڑھی لکھی لڑکی خراب ہوتی ہے. میں کہتی ہوں پڑھی لکھی لڑکی ہی تو اچھی لڑکی ہوتی ہے. پڑھی لکھی لڑکی ہی تو معاشرے کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے، اس کے پاس شعور ہوتا ہے کہ برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے. تو یونیورسٹی گرل ہونا اتنی بڑی بلیسنگ ہے اس معاشرے میں جہاں بیسک فیمیل ایجوکیشن کو ہی پریویلیج سمجھا جاتا ہے، بیسک رائٹ نہیں سمجھا جاتا. تو وی نیڈ ٹو بی تھینکفل ٹو اللہ، وی نیڈ ٹو بی تھینکفل ٹو آور پیرنٹس، آور فیملیز کہ انہوں نے ہمیں علم حاصل کرنے کا موقع دیا. بیسک رائٹ ہے انسان کا کہ وہ اپنی بنیادی اسلامی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرے، لیکن لوگوں نے یہاں اس کو ایک پریویلیج بنا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں علم حاصل کر رہی ہیں جہاں 4 کروڑ بچے اور بچیاں اس وقت سکول سے بھی باہر ہیں. بیسک سکول کی ایجوکیشن بھی ان کو میسر نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی گرل ہونا میرے لیے فخر کی بات ہے، آپ کے لیے بھی فخر کی بات ہے، کیونکہ ہم نالج حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پریکٹس کو بھی امپورٹنس دے رہی ہیں. اور اتنے مشکل معاشرے میں جہاں پر لڑکیوں کے اوپر کو ایجوکیشن مسلط کی گئی ہے زبردستی، جبکہ لڑکیوں کا مزاج نہیں ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ پڑھے، وہاں الحمدللہ ہم نے ایک ایسا اسلامک انسٹیٹیوٹ چنا ہے اپنی تعلیم کے لیے جہاں ہم پورے سکون کے ساتھ پردے میں تعلیم حاصل کر سکیں اور ہمیں وہ پرابلمز نہ ہو جو کو ایجوکیشن میں آتی ہیں. تو آپ سب کو فخر ہونا چاہیے دیٹ یو آر اسلامین، اور وہ سب لڑکیاں جو کو ایجوکیشن کے سے بچ کر اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان سب کو فخر ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے اس زمانے میں جب ایک عالمی وبا ہمارے گھروں تک آ پہنچی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کر سکتے، لوگوں کو ایک دوسرے سے گلے مل کر تسلی دینے کی اب اجازت نہیں ہے. جنازے لوگ دور دور کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں اور غم کی اس گھڑی میں آپ کسی سے لپٹ کر رو نہیں سکتے. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم شیور کہ آپ سب لوگ جوان ہیں، مجھے ایکسکلوڈ کر کے. ماشاءاللہ آپ سب جوان لوگ ہیں، اور اس جوانی کا سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ جوانی کے دنوں میں آپ کو ایمان اور اسلام کی نعمت ملی ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا 54 ایئرس کی ایج میں، اور وہ 56 کی تھیں جب میرے پاس تھی. تو وہ کہا کرتی تھی کہ تم لوگ کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں ینگ ایج میں اسلام مل گیا اور تم نے اس میں عبادت کی ہے. اور وہ یہ حدیث پڑھتی تھیں تو وہ کہتی تھی میں رو پڑتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی جوانی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ان 7 لوگوں میں سے وہ ایک ہوگا جو جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور اس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو لوگ جو ہے وہ سائے کی تلاش میں بھاگ رہے ہوں گے، پیاس سے بلک رہے ہوں گے.
تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا جس نے جوانی کے دنوں سے اللہ کی عبادت کی. آپ کے پاس یہ نعمت موجود ہے, آپ نمازیں پڑھ رہی ہیں, آپ حجاب کر رہی ہیں, آپ علم حاصل کر رہی ہیں, اور ایک عالم جو ہے وہ عبادت کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے. علم حاصل کرنے میں محنت کرنے والا عبادت کرنے والوں سے بہتر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے پاس بیسک نیڈز آف لائف بھی موجود ہیں, بلکہ بہت ساری نیسیسٹیز کے ساتھ لگژریز بھی آپ کے پاس ہیں. بیسک نیڈز آف لائف کیا ہے؟ فوڈ, شیلٹر, آپ کے مناسب لباس موسم کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسمارٹ فون, گیجٹس, الیکٹرانکس, انٹرنیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا دیا ہے. تو ان سب نعمتوں کا آپ کو یاد رکھنا ہے, اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ دو چار باتیں اللہ کی خاطر سن لی تو کیا ہوا, یا اللہ تیرا شکر ہے, ہم بہت لوگوں سے بہتر ہیں. اور جاہل لوگوں کی باتوں سے کوئی تکلیف ہونی بھی نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده طعام یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. جب کوئی شخص اپنے گھر میں محفوظ ہو اور اس کا بدن صحت مند ہو اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہو, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کے پاس پوری دنیا اس کی ملکیت میں ہے. اس سے بڑی ہمارے پاس اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. ایمان کے ساتھ ساتھ سکون, امن کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں ہیں, اپنی صحت کے ساتھ ہمیں کھانا پینا بھی مل رہا ہے, تو ہمارے پاس پوری دنیا موجود ہے. ایسے میں اگر دو چار باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ پورے صبر کے ساتھ کریں گے. یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ ایمان والے اور علم والے جاہلوں کے سامنے حق بات کہنے کی جو ہے وہ قیمت چکاتے ہیں. لوگ پہلے اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں کرتے, پہلے ان کو کو ایجوکیشن میں دھکا دے دیتے ہیں, پھر ان کی مناسب عمر میں شادیاں نہیں کرتے, ان کو آداب نہیں سکھاتے, محرم نہ محرم کی تمیز نہیں سکھاتے, اور اس کے بعد ہر یونیورسٹی گرل کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں. تو اس ٹائم ان سے پوچھنا چاہیے کہ یونیورسٹی گرل اکیلی تو کچھ نہیں کر رہی, اس کے ساتھ یونیورسٹی بوائز بھی ہیں, اور وہ بوائز کدھر سے آئے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی معاشرے کے سب مرد تو نیک اور حیادار ہوں اور وہاں کی عورتیں خراب ہو چکی ہوں. اگر کوئی خرابی ہے تو دونوں میں ہے, اور دونوں کو ہی, اور جن لوگوں نے کیا ہے صرف اسی واقعے تک محدود رکھنا چاہیے. اب اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز یاد کرانا چاہوں گی کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہماری لڑکیاں بھولتی چلی جا رہی ہیں. ہماری اسلامی تاریخ میں ایک اوتھ آف الیجنس ہے جو بالکل شروع کی مسلمان عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر ایمان قبول کیا, پہلی مرتبہ صرف 2 عورتیں آئیں, دوسری مرتبہ 7, اس طرح کر کے تعداد بڑھتی گئی. یہ خواتین جب آتی تھیں صحابیات رضی اللہ عنہن, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک بیعت لیتے تھے, ایک عہد کرتے تھے, جسے اوتھ آف الیجنس کہتے ہیں. اور یہ سورہ الممتحنہ میں بھی ذکر ہے کہ شروع میں جب ابھی ارکان اسلام مکمل حکم نہیں آیا تھا تو عورتیں کس بات کی بیعت کرتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بیعت کو ریکارڈ کر دیا ہمیشہ کے لیے, تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں, دیکھتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنین ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے اس بات کی بیعت کرنا چاہتی ہوں یا پختہ عہد کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی عبادت میں, ولا یسرقنا, اور چوری نہیں کریں گی, ولا یزنین, اور زنا نہیں کریں گی, اور ولا یقتلن اولادہن, اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی, ولا یأتین ببہتان, اور نہ ہی کوئی ایسا الزام کسی کے اوپر لگائیں گی جو انہوں نے خود سے گھڑا ہو, اس میں حقیقت نہ ہو, ولا یعصینک فی معروف, اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی, تو آپ ان کی یہ بیعت, ان کا یہ عہد قبول کر لیں. واستغفر لہن, اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. یہ تھی وہ بیعت جو شروع کی مسلمان عورتوں نے کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے زمانے میں بھی وہی گناہ موجود ہیں, اور کیا ہمیں بھی یہ تازہ کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلی چیز, جب یونیورسٹی گرلز کے اوپر لوگ باتیں بنا رہے ہیں تو آپ خود کو چیک کر لیں, ہم یہ اچھے کام کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے, مطمئن ہو جائیں, اور اگر ہم میں کوئی خامی ہے تو ہم اسے ٹھیک کر لیتے ہیں.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی کو جنرلائز کر کے ساری یونیورسٹی گرلز یا ساری علم حاصل کرنے والی عورتوں کا مذاق نہیں اڑانے دیں گی. ایسے موقعوں پر خاموش بھی نہیں رہیں گی جب معاشرے میں کچھ لوگ تاثر دے رہے ہوں, جیسے ہماری سسٹر نے بھی کہا کہ ہر طرف یہی ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہر طرف یہی ہو رہا ہے, مجھے تو نظر نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں یونیورسٹی کی لڑکیاں بڑی خراب ہو گئی ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ بی اے کی لڑکیاں جو 17-18 سال کی, 19 سال کے معصوم چہرے ہوتے ہیں. سم ٹائمز مجھے کلاس میں اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام پڑھانا ہوتا ہے, مجھے فیمنزم کے اٹھائے ہوئے شبہات پڑھانے ہوتے ہیں, اور اسلام میں زیادہ شادیوں کا حکم یا پھر میرٹل ابیوز کا حکم پڑھانا ہوتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ سلیبس میں تو یہ ہے, لیکن معصوم بچیوں کو میں یہ کیسے پڑھاؤں. اور حقیقت میں میرے سامنے اپنی یونیورسٹی کے بچوں کے معصوم چہرے میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں, اور میں کہتی ہوں استغفر اللہ, یونیورسٹی کی لڑکیاں تو بہت اچھی ہوتی ہیں. میں کن یونیورسٹی کی لڑکیوں کو جانتی ہوں؟ میں ایسی اسٹوڈنٹس کو جانتی ہوں جو صبح میں جاب کرتی ہیں یا شام میں جاب کرتی ہیں اور صبح میں کلاسز لیتی ہیں. کچھ ہیں جو صبح میں جاب کرتی ہیں اور شام کے ایوننگ آورز میں آ کے کلاسز لیتی ہیں. میں ایسی بچیوں کو جانتی ہوں جنہوں نے ایک طرف کلاسز لیں میرے ساتھ, اور دوسری طرف ان کی مدر ہاسپٹل میں تھیں یا فادر ہاسپٹل میں تھے, اور وہ کلاسز لینے کے بعد دوڑ کر ہاسپٹل پہنچ جاتی تھی, سارا دن اور رات اپنے پیرنٹس کی خدمت کر کے اگلے دن پھر کلاس میں آ جاتی تھی. اور میری ایک اسٹوڈنٹ تھی جو صرف گھر میں 1 گھنٹے کے لیے جاتی تھی اپنے فادر کے پاس سے, اور جا کر 1 گھنٹے میں تیاری کر کے ناشتہ کر کے یونیورسٹی آ جاتی تھی. اگلا پورا دن پھر اس کا ہاسپٹل میں گزرتا تھا. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی جن کی مدر کینسر پیشنٹ تھی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس بچی نے پورا سیمسٹر اسی طریقے سے ہاسپٹل میں ان کے پاس کیموز میں رک کر سیمسٹر پاس کیا, اور وہ پیپرز ایگزام دے رہی تھی جب اس کی مدر کی ڈیتھ ہوئی. اس نے پھر بھی اپنے پورے ایگزامز دیے. یہ بچیاں میں نے دیکھی ہیں. میرے اپنے ساتھ یہ ہوا کہ میرا پی ایچ ڈی کا لاسٹ پیپر تھا, اور اس دن میں پوری رات اپنی مدر کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی. ان کو تیز بخار تھا, میں مسلسل انہیں پٹیاں کر رہی تھی اور ساتھ میں انہیں دم کر رہی تھی, اور میں سوچ رہی تھی کہ میں صبح کا پیپر نہیں دوں گی اگر میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی. صبح 10 بجے ڈاکٹر نے ان کو ڈسچارج کر کے مجھے گھر جانے کی اجازت دی. 11:30 بجے میرا پیپر تھا, اور میں نے گھر آ کر ناشتہ بنایا, امی کو بھی دیا, اور اس کے بعد خود بھی کیا, اور میں پیپر دینے چلی گئی. میں نے ایک لفظ نہیں پڑھا تھا اس دن, اور میرے اسی پیپر میں سب سے اچھے مارکس آئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹی گرل کی یہ لائف ہے. ہم نے جتنا ٹائم یونیورسٹی میں پڑھا, سمر میں ہم لوگ دعویٰ کا کوئی نہ کوئی پروجیکٹ چلا رہے ہوتے تھے. سیٹرڈیز کو اکثر میرا کوئی نہ کوئی درس رکھا ہوتا تھا, اور میری ایک جگہ جہاں جاب تھی وہاں ویکینڈ پہ 2 دن چھٹی ہمیں نہیں دی جاتی تھی. جمعہ اور ہفتے تک ہم کام کرتے تھے, منڈے سے لے کر سیٹرڈے تک کام کرتی تھی, اور سنڈے کو کہیں نہ کہیں درس ہوتا تھا وہ دینے چلی جاتی تھی. تو گھر کے کام یوں ہی پڑے رہ جاتے تھے جیسے ہوتے تھے, وہ شام میں آ کے کرتے تھے. یہ ہوتی ہے یونیورسٹی گرل کی لائف. یونیورسٹی گرل کوئی مزے نہیں کر رہی, کوئی گلچھرے نہیں اڑا رہی, اور وہ بالکل ان مومن عورتوں کے رستے پہ چل رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ علم حاصل کریں گی اور وہ نیک کاموں پہ چلیں گی. پلیج آف الیجنس میں کیا چیزیں تھیں جو مومن عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت کے کوئی اعمال نہ کریں, جیسے کہ قربانی, دعا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنی, نماز اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں پڑھنی, طواف کسی اور جگہ کا نہیں کرنا اللہ کے گھر کے علاوہ, اسی طرح قربانی اور نظر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر نہیں ماننی. اس طرح کے سارے عبادت کے ایکٹس جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں. ولا یسرقنا, اور وہ چوری نہیں کریں گی. تو ہم سب یونیورسٹی گرلز کو اس ٹائم دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے اندر چوری کی عادت تو نہیں آ گئی. چوری میں پلیجرزم بھی شامل ہے. اپنی اسائنمنٹ کرتے ہوئے آپ پوری ایمانداری سے حوالہ دیں. اگر آپ نے کسی سے آئیڈیا لیا ہے, کسی کے ورڈز لیے ہیں, تو آپ کو اس کا حوالہ دینا ہے, اور یہ ہمیں یونیورسٹی میں سکھایا جاتا ہے. تو ہم کسی طرح کی بھی چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین, اور یہ کہ مومن عورتیں کبھی زنا نہیں کرتی. مسلمان لڑکیاں چاہے وہ کالج میں ہو, اسکول میں ہو, دینی مدرسے میں ہو یا جامعات میں ہو, وہ زنا کے سب سے دور ہوتی ہیں. نہ تو وہ زنا کے قریب لے جانے والے سانگ سنتی ہیں, نہ وہ زنا کے قریب لے جانے والے فلم اور ڈرامے دیکھتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پچھلے 12 سال سے پڑھا رہی ہوں. میں بچیوں سے جب یہ کہتی ہوں کہ آج کل ڈراما میں یہ چیز آئی ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ میم اسلامک میں آ کر تو ڈراما دیکھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے.
اور یہ ایک حقیقت ہے. ہماری اپنی بھی کلاسز بیک ٹو بیک ہو رہی ہوتی تھی, ان کے درمیان دوڑ کر لائبریری جانا ہوتا تھا, کوئی بک ایشو کرانی ہوتی تھی, اور پھر واپس آتے تھے تو صرف پانی پی لیتے تھے کہ اگلی کلاس کا ٹائم ہو جاتا تھا. الحمدللہ جو سیریس یونیورسٹیز ہیں جہاں ماحول ہے ایجوکیشن کا, ریسرچ کا, وہاں پر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ یہ اس طرح کے الٹ کام کریں. اب جن یونیورسٹیز میں یہ ہو رہا ہے وہاں اتھارٹیز کا کام ہے کہ اس کو چیک کریں, لڑکیوں پہ سارا بلیم نہ ڈالیں. کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جنہوں نے ماحول ہی ایسا رکھا ہے کیونکہ انہوں نے لڑکیوں کو ٹریپ کرنا ہوتا ہے. تو لڑکیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یونیورسٹی لائف شوڈ ناٹ بی اینڈ آف یور لائف. بہت سوچ سمجھ کے ہر قدم اٹھانا ہے, اور ایسی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہی نہیں لینا جن کی شہرت خراب ہے, جن کے ہاں ڈسپلن نہیں ہے, اور وہ تعلیم نہیں بلکہ عیاشی کا کام کر رہے ہیں. اور یہ فیو یونیورسٹیز ہیں, چند یونیورسٹیز ہیں جن کی وجہ سے یونیورسٹی ایجوکیشن بدنام ہو رہی ہے. اس میں اتھارٹیز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ایچ ای سی کہاں ہے؟ کیا ہر کام لڑکیاں اور ان کے والدین کریں؟ کیوں نہیں اتھارٹیز ایسے اداروں کے اوپر اسٹرکٹ چیک رکھتی تاکہ غلط کام نہ ہو؟ مسجد کے بعد تعلیمی ادارہ ایک مقدس جگہ ہے, اور اس مقدس جگہ پر اگر زنا کی طرف بلانے والے کام ہو رہے ہیں یا زنا ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ دار اتھارٹیز ہیں. ان کی ناک کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے, وہ اس کو آسانی سے روک سکتے ہیں. میں یونیورسٹی ٹیچر ہوں, مجھے پتا ہے کہ میرے ایک جملے کا کتنا اثر ہوتا ہے, اور غلط کام کرنے والے لوگ ہمیں دیکھ کر دبک جاتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی موجودگی میں غلط کام نہیں ہو سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتھارٹیز میں ٹھیک لوگ بیٹھے اور ان کے سامنے ایسا ہو جائے؟ اس کے لیے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے, اور پیرنٹس سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اتنے نیگلیکٹفل کیوں ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی بیٹی ہاسٹل میں کیا کر رہی ہے. وہ کیوں وزٹ کر کے اپنی بیٹیوں کو چیک نہیں کرتے؟ ان کی وجہ سے شریف لڑکیوں کی سب یونیورسٹیز کا نام بدنام ہوتا ہے. دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے کہا زنا کے بعد فوراً جو اس کے نتیجے میں ہوتا ہے ظلم, وہ یہ ہے کہ لا یقتلن اولادہن, کہ وہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی. جو لوگ آؤٹ آف ویڈ لاک پہلے بچوں تک پہنچ جاتے ہیں, پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کو قتل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو جاہلیت کے لوگ تھے وہ بھی انفینٹ بچوں کو قتل کرتے تھے, اور وہ بھی جو بچہ ابھی رحم مادر میں ہوتا ہے اس کا قتل کرتے تھے. جنین کا قتل اس زمانے میں بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے قتل سے منع کیا ہے, جنین کے قتل سے بھی اور انفینٹ کے قتل سے بھی. وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ, اور وہ کوئی بھی ایسا الزام کسی پر نہیں لگائیں گی جو انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہو. اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے یہ بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کوئی الزام نہیں لگائیں گے خود سے. بہتان ایسا الزام ہوتا ہے جسے سن کر لوگ چونک جائیں, جس کی توقع نہ ہو. تو ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ فوراً گستاخی کا الزام, فوراً سب لڑکیوں پہ بد کردار ہونے کا الزام. 8 ماہ سے لے کر 80 سال کی عورت ایسی نہیں آپ کو ملے گی جس پہ کبھی کوئی بد کرداری کا الزام نہ لگاؤ. گستاخی کا فتویٰ, کفر کا فتویٰ, مرتد ہونے کا فتویٰ, اور پھر بد کردار ہونے کا فتویٰ وہ لوگ دے رہے ہیں جن کے پاس ریلیجس نالج ہے ہی نہیں. کسی اسکالر نے نہیں کہا کہ سب یونیورسٹی کی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اتنے جاہل ہیں کہ انہوں نے کبھی اندر سے کوئی یونیورسٹی دیکھی نہیں ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس فالس جنرلائزیشن میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو خود یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں. اگر آپ نے کچھ بچوں کو کچھ غلطیاں کرتے دیکھا ہے تو آپ اس ٹائم ان کو سمجھائیں. اگر آپ اس ٹائم نہیں سمجھا سکے تو پھر ادھر ادھر باتیں نہ کریں کہ یونیورسٹی کے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں. الحمدللہ مجھ میں اتنی اخلاقی جرات موجود ہے کہ میری کسی اسٹوڈنٹ اگر اسے غلط کام کرتے دیکھوں گی تو اسے سمجھاؤں گی کہ یہ مت کرو, لیکن باہر کبھی بھی یہ نہیں کہتی پھروں گی کہ اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے ایسا کیا اور یونیورسٹیاں تو اتنی خراب ہو گئی ہیں. اصلاح آپ نے اندر کرنی ہوتی ہے راز کے ساتھ. وہاں یہ لوگ اسٹوڈنٹس کے فیورٹ ٹیچر بننے کے لیے ان کی غلط باتوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں, خود بھی انجوائے کرتے ہیں, اور باہر کہتے پھرتے ہیں کہ یونیورسٹیز تو ایسی ہو چکی ہیں اور ویسی ہو چکی ہیں. میں وہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہتی جو یہ لوگ بولتے ہیں. ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے. یہ ذمہ دار لوگ نہیں ہیں. رسپانسبل انسان اس طرح بات نہیں کرتا. چھوٹی عمر کے بچوں سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں آپ کے سامنے ہوئی ہیں تو آپ کا کام تھا اس وقت ان کو سمجھانا, نہ کہ بعد میں باتیں کرنا. اس کے ساتھ آخری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گی عورتیں. تو یہ باتیں آج ہمیں بھی یاد رکھنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کسی چیز سے منع کیا ہے, اس سے منع ہو جائیں.
اور سب سے امپورٹنٹ چیز لڑکیوں کو جو میں کہنا چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مردوں، مسلمان مردوں اور عورتوں کا حلیہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، کیریکٹر بھی اچھا ہونا چاہیے اور حلیہ بھی اچھا ہونا چاہیے. تو جو لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ میں پردہ نہیں کرتی لیکن میں ہوں تو اچھی، میں ان سے بہتر ہوں جو پردہ کرتی ہیں اور غلط کام کرتی ہیں، دیکھیں پردہ کریں اور اچھے کام بھی کریں، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ میں نے نہیں بنایا رول، یا یہ کسی اور نے نہیں بنایا، یہ اللہ کا حکم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے. اب اللہ تعالیٰ کیسے یاد آئے گا لوگوں کو آپ کو دیکھ کر؟ آپ کے حلیے سے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ رول ماڈل ہیں بہت لوگوں کے لیے. آپ کی زندگی کچھ لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس یہ زندگی ہوتی. جس ٹائم میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پاکستانی لڑکیوں کو دیکھ کر کوئی لڑکی اسلام لائے گی، تو بالکل اسی طرح آپ کو کون کہاں بیٹھ کر آپ سے کیا سیکھ رہا ہے آپ کو نہیں معلوم ہوتا. تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد آئے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کا حلیہ اسلام کے مطابق ہو. اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دنیا اور اس کے اندر جو بھی چیز ہے اس سے بہتر بات یہ ہے کہ کوئی ایک انسان تمہاری وجہ سے ہدایت پا جائے. اگر آپ کا حلیہ اسلام کے مطابق ہے، آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہے، آپ نالجیبل ہیں، آپ جہاں جاتی ہیں لڑکیوں کو انسپائر کرتی ہیں، اور آپ کی اسٹرانگ پرسنالٹی کو دیکھ کر کچھ اور لڑکیاں اسلام اور خدا کے قریب آتی ہیں، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ یہ اپرچونٹیز بیل بجا کے نہیں آئیں گی، یہ دستک دے کر نہیں آئیں گی، یہ اچانک آئیں گی. آپ اچانک کسی سے ملیں گی اور وہ آپ سے کہے گی کہ آپ کی پرسنالٹی سے وہ متاثر ہوئی ہے، اور پھر اس کی نمازیں بہتر ہو جائیں گی، اس کا حلیہ بہتر ہو جائے گا. آپ کا ہیڈ سکارف اگر اچھا اور اسلام کے مطابق ہوگا، اس کو دیکھ کر کوئی لڑکی اپنا سر ڈھانپنے لگے، اس سے بڑی آپ کے لیے کوئی نعمت کی بات نہیں ہے. جب مومن عورتوں نے یہ بنیادی چیزوں کے بیعت لے لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد کچھ زمانہ گزرا تو 5 پلر اسلام کے آگے، ارکان الاسلام جنہیں ہم کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ 5 کام کرنے سے آپ مسلمان ہوں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رمضان. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا. اگر یہ 5 چیزیں آپ کی زندگی میں سلامت ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی باقی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں اطاعت کر رہی ہیں، تو آپ پرفیکٹ زندگی گزار رہی ہیں. آپ کا ہر عمل عبادت ہو جائے گا. آپ اپنی یونیورسٹی لائف کو انجوائے کریں، آپ اپنی گھریلو لائف کو بھی انجوائے کریں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی کا کام نہ کریں، تو آپ مکمل مسلمان ہیں. اور انشاءاللہ آپ جہاں جائیں گی آپ لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلائیں گی. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز کمزور ہے تو آج اسے ٹھیک کر لیں. جیسے نماز کے بارے میں بہت سی لڑکیاں کہتی ہیں کہ 5 وقت نہیں پڑھی جاتی، ٹائم پہ نہیں پڑھی جاتی، تو اس کا ایک بہت اچھا حل یہ ہے کہ آپ استغفار بہت زیادہ کریں، کثرت سے کریں. استغفار کرنے سے اور اپنی طہارت کا خیال رکھنے سے انسان کو طاقت ملتی ہے، روحانی طاقت، جس سے وہ اپنے دینی فرائض وقت پہ ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ صبح اور شام کے اذکار ضرور کریں تاکہ آپ برے لوگوں اور شیطان کے ساتھیوں سے بچی رہیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ ان 5 چیزوں پہ، بیسک 5 چیزوں پہ عمل کرتی رہیں گی، اس کے ساتھ جو بھی اپنی لائف کی چیزیں ہیں ان کو انجوائے کریں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. اس کا نٹ شیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی حدیث میں ہمیں بتا دیا ہے کہ مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا بدلہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر حقیقت میں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا وہ ہے جس نے ہر وہ چیز چھوڑ دی جس سے اللہ نے منع کیا ہے، حرام چیزیں بالکل چھوڑ دیں. اب یہ ایک نٹ شیل میں ہے آپ اپنی لائف کا بیلنس دین اور دنیا کا کیسے کر سکتی ہیں.
پوری کوشش کریں آپ کی یونیورسٹی، آپ کے ارد گرد کے مسلمان انسان آپ کے زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے دور ہو جائیں، ارکان اسلام کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ اور یہ اصل میں ہجرت ہے۔ اس زمانے میں جب اب اور ہجرت ہو نہیں سکتی تو آپ نے ہجرت کر لی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ تو اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہو۔ آگے رمضان آ رہا ہے، کوشش کریں گے رمضان آپ کی زندگی کا بیسٹ رمضان ہو اور اس طرح کہ آپ اس کے دوران کسی حرام چیز کا ارتکاب نہ کریں۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ فالس جنرلائزیشن کر کے معاشرے کے کسی بھی حصے کو نشانہ بنانا اور یہ کہنا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، سارے مرد ایسے ہوتے ہیں، سارے بچے ایسے ہوتے ہیں، سارے یونیورسٹی گوئنگ لوگ ایسے ہوتے ہیں یا سارے مدرسہ گوئنگ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ہم ان باتوں کے ذریعے دوسروں کو اپنی زبان کے شر سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان کو چھوڑنا پڑے گا، یہ غلط عادتیں ہیں، اور جو ان کو جتنی جلدی چھوڑ دے گا اس کو اسلام اور ہجرت کا ریوارڈ ملے گا۔ جب ہم دوسروں کے برے الفاظ کا سامنا کر رہی ہیں اس ٹائم ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہیں کی، اور ہم اس کو چھوڑ دیں۔ اور لڑکیوں کے اندر جو سب سے بڑا ایک کامن تعصب ہے وہ یہ کہ پہلے ہم سب لڑکیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر جیسے ہی تھوڑے سے ڈفرینٹ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم حجاب والیاں اور حجاب کے بغیر والیاں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ بے شک حجاب کرتی ہیں یا حجاب نہیں کرتی، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی لڑکیاں یا مسلم ورلڈ کی لڑکیاں 80% حجاب کرتی ہیں۔ 80% جسم ڈھکا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ رہتا ہے یا سر کا پردہ گردن کا رہ جاتا ہے تو وہ بھی کر لیں، وہ 20% ہے، وہ بھی کر لیں۔ جب اللہ کی خاطر اتنا کچھ کیا تو یہ بھی کر لیں، اور اس پہ لڑے نہیں۔ یہ مت کہیں کہ حجاب والیاں ایسی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اوپر سے نقاب پہن کے اندر کیا کرتی ہیں، اور یہ نہ کہیں کہ دوپٹے والی ہیں تو ایسی ہی ہوں گی، یہ جہنم میں جائیں گی، یہ اس نے سکن ٹائٹس پہنے ہیں تو یہ جہنمی ہے۔ اپنی سسٹر کو دیکھ کر دعا کریں، اگر اس نے ایسا لباس پہنا ہے جو مناسب نہیں ہے، آپ دعا کریں دل میں کہ یا اللہ میری اس بہن کو ہدایت دے۔ اور میں نے اس دعا کے اثرات دیکھے ہیں، میں نے ایسے ایسے لوگوں کو پردہ کرتے دیکھا ہے جنہوں نے فرسٹ ٹائم میرے پردے کا مذاق اڑایا، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے پردہ کر لیا۔ میری ایک کولیگ تھی جنہوں نے مجھے کہا کہ جب میں پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو میں نے سوچا کہ توبہ، لگتا ہے کہ القاعدہ کا کوئی ممبر ہے۔ اور اس کے بعد چند مہینے، 6-7 ماہ کے بعد انہوں نے حجاب کرنا شروع کیا، اور وہ آئیں ادارے میں اور انہوں نے کہا کہ عائشہ کہاں ہے، میں نے سب سے پہلے اس سے ملنا ہے، اور آ کر انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور انہوں نے کہا کہ آج میں نے بھی حجاب شروع کر دیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹائم بدلتے وقت پتہ نہیں چلتا، آپ اپنا دل صاف رکھیں، سب کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا مالک ہے، وہ جب چاہے کسی کا دل موڑ دیتا ہے۔ تو لوگوں کی ہدایت سے مایوس نہ ہو۔ کسی لڑکی کو آپ نے غلط کام کرتے دیکھا ہے، ڈیٹنگ پہ جاتے بھی دیکھا ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو ایسی ہے ویسی ہے، اس کو پیار سے سمجھائیں، اس کی ہدایت کی دعا کریں۔ اگر آپ کو کہنے سے ڈر لگتا ہے کسی ٹیچر کے ذریعے کہلوا دیں۔ ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے توبہ کی۔ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی جس کو میں نے دیکھا کہ وہ کال پہ بہت لمبی بات کرتی تھی، تو میں نے کہا کہ بیٹا اگر یہ آپ کے تھوڑا سا بھی مخلص ہوتا آپ کے ساتھ تو آپ کو کلاسز بنک کرنے سے منع کرتا۔ آپ کی ایجوکیشن، اگر کچھ لوگ ایک ریلیشن شپ میں ہوں وہ دونوں اکٹھے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا یہ اخلاص کی نشانی نہیں ہے، وہ سنسیئر نہیں ہے کہ آپ کلاسز بنک کر رہی ہیں اس سے کال کرنے کے لیے۔ تو اس اسٹوڈنٹ نے اس ٹائم میری بات نہیں سنی، لیکن وہ تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی، اور یہ بہت ہے، اگر ایک بچہ شرمندہ بھی ہو رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کے 6 ماہ بعد ان کا جو بھی ہوا جھگڑا وگڑا ہو گیا، اور وہ لڑکی کافی بیمار ہو گئی کیونکہ اس نے اپنا سب دے دیا تھا، پورا دل دے دیا تھا اس ریلیشن شپ کو۔ اس کے بعد جب وہ مجھ سے ملنے آئی تو وہ پہچاننے کے لائق بھی نہیں تھی، لیکن اس نے مجھے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ میم آپ نے مجھے بہت سنسیریٹی سے سمجھایا تھا، مجھے آپ کی بات سننی چاہیے تھی۔ تو میں نے کہا کہ اب آپ نے سن لی ہے، ابھی بھی ممکن ہے کہ آپ توبہ کریں اور ایک نئی لائف شروع کریں۔ اگر کسی نے آپ کے سامنے گناہ بھی کیا ہے اسے موقع دیں کہ وہ ایک نئی لائف شروع کرے، اسے موقع دیں۔ اگر اس نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے کہ آپ اس کی شرمندگی کو اس ڈھٹائی میں نہ بدلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ اس طریقے سے بات کریں، اس طریقے سے دعوت دیں کہ شیطان اسے نہ اچک کر لے جائے۔ ہم نے آخری انسان بھی بچانا ہے، ہم نے آخری جان بھی بچانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میری قوم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور پتنگے آ کر آگ میں گرنے لگے اور جلنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پتنگے جو ہوتے ہیں برسات میں آتے ہیں وہ روشنی پہ گرتے ہیں اور اس میں مر بھی جاتے ہیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک ایک انسان کو کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ آگ کی طرف نہ جاؤ، جہنم کی آگ کی طرف مت جاؤ، لیکن یہ اس میں گرتے جاتے ہیں. آپ کے اندر یہ درد ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہمدردی اپنے اندر پیدا کریں کہ میں نے ایک ایک انسان کو پکڑ پکڑ کر آگ سے بچانا ہے. کوئی کافر ہے تو میں نے اسے اسلام تک لانا ہے، کوئی قادیانی ہے تو میں نے اسے ختم نبوت کی تفصیل سمجھا کر اسلام کی طرف لانا ہے، نہ کہ اس کا مذاق اڑا کے، اس کو تنگ کر کے. کسی نے گستاخی کی بات کی ہے تو میں نے اسے نرمی سے سمجھانا ہے کہ دیکھو ایسی بات نہیں کرتے. کوئی اگر گناہوں کی طرف چلا جا رہا ہے تو میں نے اس کو کمر سے پکڑ پکڑ کر یوں روکنا ہے جیسے میں خود آگ میں گرنے جا رہی ہوں اور کوئی مجھے بچائے. جس دن ہم میں وہ درد مندی پیدا ہو جائے گی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے معاشرے سے بے حیائی ختم ہو جائے گی. بے حیائی معاشرے میں ایک دن میں نہیں آتی، بے حیائی پیدا کرنے میں سب اپنا حصہ ڈالتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بے حیائی کرنے والوں کا اکیلے قصور ہو، اس کے پیچھے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اس کے پیچھے تربیت ہوتی ہے، والدین ہوتے ہیں. اگر کسی جگہ پر ہدایت کی کوئی چین ٹوٹی ہوئی ہے تو ہم اسے زبردستی نہیں جوڑ سکتے. ہمیں سارے سسٹم کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا، بے حیائی کہاں سے آ رہی ہے، کیسے پھیل رہی ہے، اس کے سب کڑیاں روکنی ہوں گی. اور انشاءاللہ جب ہم یہ کریں گے، کیونکہ ہم ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہیں، جب ہم تحقیق کے ساتھ آگے بڑھیں گی پلاننگ کر کے، تو انشاءاللہ ہماری لڑکیوں کے اندر سے اور لڑکوں کے اندر سے یہ سب بیماریاں ختم ہونے لگیں گی. اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا. آئی ہوپ کہ آپ لوگ رمضان کی تیاری بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے. آئی دعویٰ فورم کا بے حد شکریہ کہ انہوں نے یہ چھوٹا سا سیشن رکھا اور ہم کنیکٹ کر سکے آپس میں. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں تو اب آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میرے سیشنز میں ہمیشہ سوالات کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ مختصر رکھیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے.